बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज दो तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो हमारा मौजू ये होगा कि 190 मिलियन पाउंड केस जो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ उसका ट्रायल चल रहा है, उसमें कौन से सहाफ़ी का जिक्र आया और उनकी खबर अहम क्यों है, और क्यों इमरान खान के वकला उसको रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं, उसके पीछे कानूनी वजूहात क्या हैं। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। और दूसरा हमारा मौजू होगा कि क्या हुकूमत जो अहम कानून साजी लाना चाह रही है, क्या वो मामला लटक गया है या अभी भी बरकरार है, और मुतवक्को तौर पर कौन कौन सी कानून साजी के हवाले से अभी भी बात चल रही है, और किसका इनकार जो है वो बार बार किया जा रहा है, और क्या नंबर पूरे हो जाएंगे या होने का इम्कान है। इस पे तफसील के साथ बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले 190 मिलियन पाउंड केस की। एक तो कल समाअत थी, एक इससे एक दिन पहले जो है वो 29 अगस्त को समाअत थी। उस समाअत में जो तफ्तीशी अफसर हैं 190 मिलियन पाउंड केस में नैब के, उन पर जरा जारी है। उन पर जरा इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला जो है वो मोहम्मद उस्मान गिल और जहीर अब्बास और बैरिस्टर सलमान सफदर जो लीड काउंसल हैं इस सारे जो है वो अहम केस के, तो वो इस पे जरा कर रहे हैं। उस जरा के दौरान एक खबर का हवाला दिया गया। अदालत ने ये पूछा कि नैब जो इमरान खान के वकला ने पूछा कि नैब लॉ में क्या आप जो जब आपकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने से पहले क्या उसकी मालूमात आप पब्लिक कर सकते हैं कानूनी तौर पर। तो नैब के जो तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने बताया कि कानूनी तौर पर पब्लिक नहीं कर सकते, और फिर उसके हवाले से ये जो बताया गया कि नैब के जो कानून है उसमें बाकायदा तौर पर उसकी सजा भी उसका तयन किया गया है कि उससे पहले ये मालूमात आप पब्लिक नहीं कर सकते। तो ये जब सवाल हुआ तो उस सवाल के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने तफ्तीशी अफसर से ये सवाल पूछा कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन थी किस दिन आपने जो है वो मुकम्मल की, और उसके बाद जो है वो वारंट जारी हुए या गिरफ्तारी का मामला था। तो वो आपको पता है, मशहूर मारूफ 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, और वो ये 190 मिलियन पाउंड केस ही था। तो उसमें तफ्तीशी अफसर वही कहते हैं कि 9 मई को जो है वो ये सारे मामलात मुकम्मल हुए। तो इससे कबल जो है वो अभी चीजें चल रही थी। तो अदालत जो इमरान खान के वकला हैं उन्होंने पूछा कि 30 अप्रैल को जो अंसार अब्बासी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी खबर आई कि नैब जो है वो इसमें नैब के हवाले से ये खबर कबल अज़ वक्त आ गई। तो उस तनाजुर में ये सवाल हुआ कि जब आप ये कह रहे हैं कि 9 मई को ये सारी जो है वो मामला मुकम्मल हुआ, तो कबल अज़ वक्त मतलब 30 अप्रैल को ये खबर कैसे आ गई, कैसे लीक हुई, और कैसे जो है वो ये सहाफ़ी तक पहुंच गई, और इसका जिम्मेदार कौन है, जब सारा रिकॉर्ड जो है वो तफ्तीशी अफसर के पास मौजूद था। तो इस तनाजुर में ये अंसार अब्बासी साहब की ये खबर 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से ये डिस्कस हुई है, और इमरान खान के वकला जो है वो उसको रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं। अच्छा, मैंने जानने की कोशिश की कि ये रिकॉर्ड पे आप क्यों लाना चाहते हैं। तो बताया ये गया है कि नैब लॉ में जो इसके हवाले से जो मालूमात है, मतलब कम से कम मालूमात जब अदालत में जमा हो जाती हैं, रेफरेंस दायर हो जाता है, वारंट निकलते हैं, तो काफी मालूमात पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं किसी न किसी सूरत में, जब अदालती रिकॉर्ड पे भी आ जाए तो उसमें तो नहीं है। लेकिन जो एग्जैक्ट डेट जो इमरान खान के वकला बताते हैं कि 9 मई से पहले ये मालूमात पब्लिक नहीं हो सकती थी कानूनी तौर पर, नैब के कानून के मुताबिक। लेकिन 30 अप्रैल को सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब की खबर जो है वो आ गई, तो इस इट मीन कि ये मालूमात पब्लिक हुई, और ये जो सारा जो डॉक्यूमेंट थे ये जो उसकी कस्टडी में थे, तफ्तीशी अफसर की कस्टडी में थे, तो वो इसका जिम्मेदार है कि नैब लॉ में फिर जो इसकी सजा का तयन है कि अगर वो जो है वो साबित हो जाए तो फिर उसकी सजा उसी को मिलेगी जिसके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद था। अब मामले दो हैं। एक तो ये है कि सहाफ़ी की खबर, सहाफ़ी तो डेफिनेटली वो अपने ज़राए, अपने सोर्सेज से खबर कंफर्म करते हैं, एक सोर्स से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर उसके बाद खबर दे देते हैं। अब ये नैब लॉ वाला मामला जो है वो बाइंडिंग नहीं है सहाफ़ी पर। तो सहाफ़ी की खबर तो इवन
جب ٹھیک ہو گئی، مستند خبر ثابت ہو گئی کہ واقعی ہی 9 دن کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ وہ گرفتاری ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحافی کی کریڈیبلٹی تو پازیٹیولی اس کو دیکھا جائے گا کہ جو ان کی، اور سینئر صحافی انصار عباسی صاحب تو ڈیفینیٹلی ان کی جو ہے وہ خبریں درست ہوتی ہیں اور ہر اینگل سے مختلف تجزیے تبصرے ان کے آتے ہیں، تو یہ خبر بھی ان کی درست ثابت ہوئی۔ ان کے کریڈٹ پہ تو یہ خبر آ گئی نا کہ انہوں نے 9 دن پہلے یہ خبر دے دی تھی، لیکن دوسری طرف جہاں سے یہ معلومات نکلی ہیں اس معلومات کس کے پاس تھیں، کس کی کسٹڈی میں ریکارڈ تھا، ساری چیزیں تھیں، پھر اس پہ یہ سارا برڈن آتا ہے کہ یہ کیسے جو ہے معلومات باہر نکلی۔ اور جو عمران خان کے وکلا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم اس لیے لائے ہیں کیونکہ یہ غیر قانونی طور پر یہ نکلی معلومات، اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ متعلقہ نیب کے جو افسر وہ ہوگا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اثر کیا ہوگا، کیا عدالت جو ہے وہ اس طرف جاتی ہے، کیا اس ریکارڈ کو جو ہے وہ ریکارڈ پہ لانے کی بات کی جا رہی ہے کہ اس آرٹیکل کو ریکارڈ پہ رکھا جائے، تو تاکہ فیوچر میں جو نیب کے افسر ہیں ان کے خلاف یہ معلومات لیک کرنے پر جو ہے وہ کارروائی ہو سکے نیب لا کے مطابق۔ کیا ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، اب یہ دیکھنے والی بات ہے۔ کیا احتساب عدالت کنونس ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ لیکن یہ ایک نئی جو چیز اس میں، اس ڈومین میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں آئی ہے، وہ میں نے اب سمجھا کہ آپ کو سمجھا دیں کہ یہ معاملہ ہے کیا، انصار عباسی صاحب کی خبر بنیادی طور پر کیا تھی، اور وہ اس کا امپیکٹ کیا تھا، اور اس کا نیب لا میں جو کلیم کر رہے ہیں عمران خان کے وکلا کہ اس کا اثر جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل جو عمران خان کے وکلا ہیں انہوں نے احتساب عدالت سے رجوع کیا تھا، اور وہاں پہ یہ استدعا کی گئی تھی کہ جو نیب نے 2020 میں جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کو کلوز کر دیا تھا، تو کلوز کرنے کے جو ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے نیب کی، اس کے میٹنگ منٹس ان کو فراہم کیے جائیں، وہ ان کے کیس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ایک کیس نیب نے پہلے کلوز کر دیا، کس بنیاد پر کلوز کیا، کس بنیاد پر نیب نے وہ کیس بند کیا، اور پھر اس نے نیب نے وہ کیس جو ہے وہ دوبارہ سے کھولا۔ ایک کیس بند ہوا تھا تو کون سے نئے ایویڈنس، نئے شواہد، نئے ثبوت، نئی چیزیں سامنے آئی تھیں جس کی بنیاد پر نیب نے یہ کیس کھولا، یا اگر نئے شواہد نہیں تھے تو پھر پہلے کیس بند کیوں کیا گیا۔ تو یہ ملٹیپل اس میں چیزیں ہیں جس کو یقینی طور پر عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ تو وہ جو ریکارڈ تھا 2020 کا وہ ان کو فراہم کر دیا گیا۔ احتساب عدالت نے تو ان کی درخواست خارج کر دی تھی اور اس نے یہ ریکارڈ فراہم نہیں کیا تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب پٹیشن لے کے گئے عمران خان تو وہاں پہ نیب نے خود ہی وہ ریکارڈ دے دیا، اور وہ اب عمران خان صاحب وہ ریکارڈ پہ بھی آ چکا ہے۔ مطلب جو ابھی تفتیشی افسر جو ابھی ان کے بیان پہ جرا جاری ہے ان کے ریکارڈ پہ بھی آ چکا ہے، جو احتساب عدالت میں ٹرائل ہے اس کے ریکارڈ پہ یہ جو 2020 کا وہ ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ ہے اس کے میٹنگ منٹس جو ہے ریکارڈ پہ آ چکے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بہت اہم ہے۔ اسی کے ساتھ کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں تفتیشی افسر کے بیان پر کافی دنوں سے جرا جو ہے وہ جاری ہے، تو یہ ایک چیز جو ہے وہ انڈر ڈسکشن آئی کہ کیس کیا جو ہے وہ لٹکایا جا رہا ہے عمران خان کی لیگل ٹیم کی جانب سے۔ تو یہ ایک نئی جہت اس میں سامنے آئی ہے، لیکن اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو کیس لٹکانے والی بات ہے، اچھا یہ کیس آپ کو پتا ہوگا کہ ایک تو 9 مئی کو یہ کیس جو ہے وہ ٹیک اپ، 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ ان کی رہائی بھی ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ عمران خان 5 اگست کو گرفتار ہو گئے، پھر چلتا رہا۔ تو اب یہ 2024 میں آ کے یہ کیس دوبارہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور شروع ہونے کے بعد اب تک اس کی جو ہے وہ میرا خیال ہے 2.5 درجن سے زائد جو ہے وہ اس کی 2 درجن سے زائد جو ہے وہ تقریباً ان کی سماعتیں اس کی ہو چکی ہیں۔ تو اس میں 5-6 ایسی سماعتیں ہیں مختلف اوقات میں جہاں پہ عمران خان کے وکلا جو ہے وہ مصروف تھے، یا انہوں نے جرا نہیں کی، یا ہائی کورٹ میں کیس تھا تو اس دوران بھی انہوں نے جرا نہیں کی۔ تو باقی سماعتوں میں جو میری معلومات ہیں وہاں موجود ہوتے رہے، تو تقریباً 20-25 سماعتیں، 26 سماعتیں اگر ہوئی ہوں، 5-6 سماعتیں پر یہ مسئلہ آیا ہو۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے پراسیکیوشن مطلب نیب ہے، تو نیب کا معاملہ بھی یہ ہے کہ نیب نے اب جو بریت کی درخواست ہے بشرا بی بی کی، اس پہ جو عمران خان کے وکلا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 8
جو سماعتیں ہیں 8 سماعتیں ہو چکی ہیں، انہوں نے جواب جمع نہیں کروایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی کچھ چیزیں ہیں تو ان کی طرف سے بھی ہیں، تو اس لیے اس کو آپ ایک بیلنس ٹرائل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ نہیں یہ لٹکا رہے ہیں اور وہ لٹکا رہے ہیں، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ سوال اٹھتا ہے اس معاملے میں، کیونکہ یہ کیس سموتھلی چل رہا ہے اور احتساب عدالت بھی چلا رہی ہے. ایک ہی ٹرائل تو احتساب عدالت چلا رہی ہے، باقی ٹرائل جو اس میں 2 مہینے کی 1.5 مہینے کی تاریخیں پڑتی ہیں، اور چھٹیاں بھی جو اگست میں تھیں وہ بھی ختم، اور جو عملہ ہے وہ بھی انہوں نے بھی چھٹیاں نہیں کی، اور ایک ہی کیس جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے 2 دن کی، مطلب یہاں پہ 2 دن کی تاریخ پڑتی ہے 3 دن کی، اور وہاں جو احتساب عدالت ہے وہاں پہ 2 ماہ کی 1.5 ماہ کی تاریخیں جو پڑتی ہیں مختلف کیسز میں. اور اس میں سب سے اہم سوال ابھی بھی باقی ہے کہ 31 اکتوبر 2023 سپریم کورٹ نے جو سٹے دیا تھا کہ نیب کے احتساب عدالتیں تمام جو نیب کے متعلقہ کیسز ہیں ان کے ٹرائلز کنکلوڈ کر لیں، ٹرائل کو مکمل کر لیں، لیکن وہ فیصلہ نہیں دے گی. اب کیا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وہ فیصلہ جو ہے وہ احتساب عدالت دے گی یا نہیں دے گی؟ یہ بہت بڑا اہم سوال ہے اس سارے معاملے میں. تو یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے معلومات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی. اب دوسرے معاملے پہ آتے ہیں کہ کیا جو اہم قانون سازی حکومت وقت نے کرنی ہے، جو جس کے حوالے سے چیدہ نکات پہلے بتاتا ہوں، اس کے بعد کیا لٹک گئی ہے یا کیا معاملہ کیا چل رہا ہے بیہائنڈ دا سین، اس پہ بات کرتے ہیں. نمبر 1 جو چیز ہے وہ 23 جو سپریم کورٹ کے ججز کرنے کے حوالے سے یہ ایک امکان ہے، مطلب یہ تو لیجسلیشن ہوگی، قانون سازی ہوگی، پھر اس کے بعد کیا سپریم کورٹ سے رائے لی جائے گی یا پوچھا جائے گا یا قانون سازی جو ہے وہ کر دی جائے گی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی یا دیکھ سکتی ہے. لیکن اس میں 23 ججز سپریم کورٹ کے کرنے کا معاملہ بھی زیر غور ہے، قانون سازی ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر. پھر جو روٹیشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز، وہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، نہیں کھٹک رہے ہیں، وہ بار بار کھٹک رہے ہیں کہ کیوں بولے، کیوں زبان کھولی، کیوں لکھا. وہ جو ان کے ساتھ بیتی، وہ جو ان کے گھروں میں جو خفیہ کیمرے لگے یا ان کے بھائی کو اٹھایا گیا، کیوں لکھا انہوں نے، کیوں ٹیریان وائٹ کیس جو ہے وہ اس کیس میں یہ معاملہ بنا، یہ ساری چیزیں کیوں ریکارڈ پہ لائی گئیں. یہ جو میری اسیسمنٹ ہے کہ یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی، اور جو روٹیشن ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو روٹیٹ کر کے کسی کو سندھ، کسی کو بلوچستان بھیجا جائے، اور بہت خواہش ہے کہ ان ججز کو وہاں پہ جو ہے وہ بھیجا جائے اور اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ بنائی جائے. لیکن یہ روٹیشن والا معاملہ بھی زیر غور ہے، امکان میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر. ابھی تک چیزیں میچور لیول پہ نہیں آئی، مطلب سامنے نہیں آئی، لکھی ہوئی سامنے آ جائیں گی، پیش کر دی جائیں گی، اور اس کے بعد اس میں تبدیلی ہو جائے گی. پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا میں بتا چکا ہوں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ والا معاملہ بھی ہے، تو وہاں پہ بھی کنٹیمپٹس چل رہی ہیں. جسٹس بابر ستار، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، ان تینوں کے الگ الگ خطوط، ان پہ ایک تو لارجر بینچ بنا ہوا ہے، دوسرے پہ فل کورٹ بنی ہوئی ہے جسٹس جہانگیری کے معاملے میں، اور باقی کیسز میں لارجر بینچ جو ہے وہ کیسز سن رہے ہیں، اور وہ سماعتیں جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں. وہ اب چھٹیوں کے بعد اس میں سماعتیں ہوں گی، تو وہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس اس کو بھی چھیڑ چھاڑ کی جو امکان موجود ہے. ہاں، اب آئی بات کہ جو توسیع اور ایکسٹینشن والا معاملہ ہے، اس میں اعظم نذیر تارڑ بار بار اس کی تردید کر رہے ہیں، عطا تارڑ بار بار تردید کر رہے ہیں. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو قاضی فائز صاحب ہیں وہ بار بار کہہ چکے ہیں، تو اس معاملے میں اب کیا ہوگا. لیکن ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم لائی جا سکتی ہے، حکومت جو ہے وہ نمبر پورے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. مولانا سے جو ہے وہ زرداری صاحب ملے، انہوں نے ایک جو ہے وہ بندوق ان کو تحفے میں دی. وہ کیا اس کی جو حیثیت تھی، کیا دکھانا تھا، اس تصویر سے کیا لینا تھا، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن بندوق تحفے میں دی. پھر جو ہے وہ وزیر اعظم ملے کل، جو ہے وہ ان کو پھول تحفے میں دیے. اگرچہ بات جو ہے وہ بہت بنی نہیں ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی بھی مولانا سے مل رہی ہے، کیونکہ مولانا کا کردار جو ہے وہ اس ترمیم کے معاملے میں بہت اہم ہے، اور جو نمبر گیم پوری ہونی ہے اگر حکومت وقت کی، تو اس میں بڑا اہم کردار مولانا کا ہو سکتا ہے. پھر طرح طرح کی چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں کہ مخصوص نشستوں والا معاملہ جو ہے اس کے کیس کا فیصلے کا انتظار کیا جائے گا. اس کیس کے فیصلے کا انتظار اس لحاظ سے کہ اگر تفصیلی فیصلہ آتا ہے، اس میں سخت چیزیں لکھی جاتی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی قانون سازی جو ہے وہ کر دی جائے اور
غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی جائے. تو ملٹیپل چیزیں چل رہی ہیں. پی ٹی آئی بھی مولانا سے ملاقاتیں تو کر رہی ہے کہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو پارلیمان کے اندر وہ مل کر چلیں گے. اگرچہ اتحاد والی بات پہ وہ ایگری نہیں ہوئے، لیکن کیس ٹو کیس وہ چلنے کے حوالے سے یہ بات آئی تھی کہ انہوں نے اتفاق کیا ہے دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا جو 8 فروری سے جو گلے شکوے کر رہے تھے اس حکومت سے، اس ایوان سے، اس میں جو لوگ جیت کے آئے ان پہ، جو الیکشن پہ ان کے سوالات تھے، کیا وہ حکمراں اتحاد سے کوئی بینیفٹ لے کے ان کو بھول جائیں گے یا ان کو یاد رکھیں گے اور پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے، یا کسی اور اپوزیشن میں رہیں گے، یا اپوزیشن میں رہ کر اپنا سنگل الگ سے ایک کردار جو ہے وہ ادا کرتے رہیں گے. یہ ملٹیپل چیزیں ہیں جو مختلف محاذوں پہ چل رہی ہیں اور اہم قانون سازی اس سے تعلق ہے، اور آئندہ چند روز بڑے اہم ہیں کیونکہ اب جو ہے وہ 1 سپٹمبر سے 9 سپٹمبر مطلب 9 دن رہ گئے ہیں. جو سپریم کورٹ میں جو 8 دن رہ گئے، 9ویں روز تو سپریم کورٹ میں 9 سپٹمبر کو پہلا ورکنگ ڈے ہوگا، اور اس کے بعد پھر مخصوص نشستوں پر تفصیلی فیصلہ آنا ہے، مخصوص نشستوں میں نظر ثانی ہے، پھر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس قاضی صاحب نے بلایا ہوا ہے. تو ملٹیپل چیزیں چل رہی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سپٹمبر کا مہینہ بہت اہم ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ اب جو محاذرائی کا ایک ماحول بن رہا ہے جو پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان، یہ معاملہ رکے گا کہاں پہ. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ.